आज का पाकिस्तान के साथ मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। वफाकी हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में रन कर रही है। दूसरी जानिब हमारी अफवाज हमारे बॉर्डर्स पर जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, फितनल ख्वारिज हैं, उनका कला कमा करने में मसरूफ़ है। लेकिन वजह क्या है कि अफ़गानिस्तान से कभी हमारे बरादर ताल्लुकात हुआ करते थे, अब वो वहाँ से हम पर अटैक हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के लिए ख़तरा बढ़ती जा रही है, वहाँ से हमारे ऊपर हमले किए जा रहे हैं। हम कोशिश की दोनों मुल्कों ने कि मामलात बेहतर हो सके, लेकिन अभी तक कशीदगी जारी है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत कितने तक आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हुई है। इस 1.5-2 साल के अरसे में वफाकी हुकूमत ने आवाम के लिए क्या किया, आवाम कितनी उनसे सेटिस्फाइड है, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर अपोजिशन का भी इस प्रोग्राम में हम मौक़िफ़ लेंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं असलम परवेज़ साहब, आप सीनियर साफ़ी। सर खुश आमदीद कहेंगे सैयद असलम परवेज़ साहब, आप खुश हो में। पहले ज़रा बताइएगा, ये वफाकी हुकूमत से आप मुतमईन हैं? सर वफाकी हुकूमत जो इस वक्त कर रही है, दो जो पार्टियों को जो इलाक है, कोशिश तो बेचारे कर रहे हैं अपनी सी, इसलिए कि एक गले में घंटी बांध ली है दोनों ने मिलके, लेकिन जो चाह रहे थे वो होता नजर नहीं आ रहा अभी तक। आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है मेरे हिसाब से। मैं नहीं समझ रहा कि कोई रिलीफ मिल रहा है। मैंने शायद कल भी पिछले दिनों भी मैंने यही बात की थी कि जो तुलबा, अगर मैं तालीम की तरफ आ जाऊं, तालीम के रिलीफ की तरफ आ जाऊं, तो जो हमारे यंगेस्ट जो है वो अपनी तालीम मुकम्मल करके फाइनल स्टेज पे पहुंचते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ खड़े होते हैं, तो क्या वो उनके लिए नौकरियों का कोई अभी तक मैं नहीं समझ रहा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये जितने भी सूबाई हुकूमतें वहां से कोई अच्छे ऐलानात हुए हैं कि उनको कोई रिलीफ दिया जाए, कोई अच्छी पोस्ट नौकरियां उनको दी जाए, तो क्या वो बाहर जाने का प्लान बना ले, वो अपने पासपोर्ट बनाए, खर्चे बनाए, चोरी करे, डाका डालें और बाहर चले जाए। तो मुझे ये हुकूमत, चले मैं ये असलम साहब ये पूछ लेता हूँ ना, विफाक से मुझे ज्वाइन किया PMLN के मोहम्मद जुबैर बर साहब ने। सर जुबैर साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी वालेकुम सलाम। जुबैर साहब आपको 2-2.5 साल होने को आ गए आपकी हुकूमत को। इस वक्त तक आम आदमी के लिए आपकी हुकूमत ने क्या किया? आम आदमी से तो 70 रुपए की चीनी अब 200 रुपए में मिल रही है, तो ये कहीं माफिया आपकी हुकूमत से भी तगड़े हैं। आप इनके घर इनका कला कमा कब करेंगे? इमरान खान के दौर में चीनी महंगी हो गई थी, तो इमरान खान ने जहांगीर तरीन जैसे ताकतवर लोगों पर हाथ डाला था, तो आप क्यों कॉम्प्रोमाइज हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई, मैं सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद भाई मैं ये बताऊंगा कि मुल्क के आप हालात देख लें कि जिस वक्त हुकूमत मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने संभाली, या इससे पहले कभी भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत आके संभाली, तो मुल्क के हालात क्या होते थे? जब मेरे ख्याल में पहले जब आए थे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर लाशों के ढेर बिछे हुए थे। आज तो कराची से मैं खास कराची की बात करूंगा, यहाँ हमारे सामने रोडों के ऊपर खून की नदियां बही होती थी, तो हर बंदा, हर बहन, हर माँ अपनी नमाज में दुआ करती थी कि या अल्लाह को गैरतमंद हुक्मरान भेज पाकिस्तान में भी, कि जो आके ऐसे हालात को काबू करे। मेरा ख्याल मियां नवाज शरीफ जैसे आया, उन्होंने आके मुल्क के अंदर अमन लाया, जिसको ये आज लोग सारे तंग थे उस वक्त, लेकिन तस्लीम करने को कोई तैयार नहीं है कि कितनी लाशें बिछी, बेगुनाह लोगों को जो है वो शहीद कर दिया जाता था, और 12-12 बहनों के एक भाई ड्यूटी पे जाते थे तो वो कपड़ों में बिछे हुए टुकड़े आते थे, और उसको किसके खून किसके माथे पे था? क्या मुल्क के अंदर कोई सियासी आदमी नहीं है जो मुल्क को स्टेबल करे? और अभी अगर नून लीग की हुकूमत या प्रोजेक्ट निकाल दे, तो आप पाकिस्तान में देखिए आपके पास है क्या? लेकिन फिर आप पर देखिए, अभी सूबों की अगर बात करें, ठीक है, तो अभी जैसे मरियम नवाज साहब वज़ीर-ए-आला आई है, आपको पता पंजाब के अंदर क्या हो रहा है? पंजाब के अंदर किस तरह की फैसिलिटियां दी जा रही हैं? पंजाब के अंदर साफ सुथरा पंजाब है क्या? दूसरे सूबों को क्या है? सिंध के अंदर आप देखें कि बंदा इंसान कहीं से गुजर नहीं सकता पाक कपड़ों के साथ। इस तरह के हालात हैं। आप जिस तरह करें, आप वुज़ू करके घर से जाके नमाज नहीं पढ़ सकते। इस तरह गली आपके कराची शहर है, ये कराची शहर पाकिस्तान का दिल है, इसके ऐसे है। मैं चैलेंज दावे से कहता, मुझे बताएं कौन से रोड से बंदा नहीं, ये आपकी बातें बजा है, लेकिन सिंध के लोग आपको वोट नहीं देते,
یہ آپ سچائی تسلیم کر لیں. بالکل آپ کی جو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر سندھ کے اندر آپ مجھے دیکھیں کہ یہ وڈیرا شاہی یہاں بنی ہوئی، اگر آپ تھوڑا سا کراچی سائڈ کے اندرون سندھ چلے جائیں تو وہاں آپ ظلم اور جبر دیکھ لیں لوگوں کے. ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، انتقامی کاروائیاں ہوتی ہیں، کسی کو اپنی وڈیرا شاہی سے باہر نکلنے دیا ہی نہیں جاتا. یہاں تو سرداری نظام چل رہا ہے. میں درون سندھ بھی ایک دفعہ گیا تو مہمان بن کے گیا، ٹھیک ہے، تو شیشے کے گلا کے اندر گندلا پانی میرے سامنے آیا جو وہ پیتے ہیں، بڑی چاہت تھی دل میں، لیکن وہ شرمسار ہو رہے تھے. یہ سندھ حکومت نے سندھ کے لوگوں کو یہ تحفے دیے ہوئے ہیں، اندر سے سارے جو ہے ان کے خلاف ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. تو کوئی زبیر صاحب، آپ کو یاد ہوگا ایک ہفتہ 15 دن پہلے سی کی میٹنگ ہوئی تھی، پیپلز پارٹی نے بڑے شکوے کیے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ مجھے 1 مہینے کا ٹائم دے، اگر حکومت اپنے آپ کو صحیح سمت نہیں لاتی تو پھر ہم کچھ سوچیں گے، کچھ کریں گے. اس سے پہلے شیری رحمان نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہمیں فار گرانٹیڈ نہ لیں، اگر ہم اس سیٹ سے اٹھ کر اپوزیشن میں بیٹھ گئے تو آپ کی حکومت گئی. دیکھیں وہ بالکل انہوں نے آپ بجا فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا، لیکن میں کہتا ہوں دعوے تو یہ بہت کرتے ہیں لیکن یہ سٹیپ نہیں لیتے. یہاں آپ وزیر اعلیٰ صاحب کو دیکھیں نا تو ان سے کوئی پوچھے نا کراچی کے حالات تو کہتا ہے کیا بابا تو لاڑکانہ گیا ہے، بھائی تو حیدرآباد گیا ہے، آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ اگر کوئی حیدرآباد سوال کرے تو کہتے کبھی آپ کراچی گئے. یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. اب اس کے بعد کا آپ کنڈیشن دیکھ لیں، اس کے بعد کی کنڈیشن کیا ہے. اس کے بعد تو کسی نے سب نارمل اپنی لائف میں گزارے. تو یہاں صرف یہ بجٹ اور پیسے کی یہ ساری معاملات ہوتے ہیں. اب جہاں جب وفاق نے ان کو ایک بجٹ دیا ہوا ہے اپنے صوبے کی ترقیاتی کاموں کے لیے، تو آپ یہاں کے سندھ کے اندر ترقیاتی کام دیکھ لیں. اصل یہ اندر کے معاملات ہوتے ہیں کہ جب ایک ہر صوبے کو اپنے صوبے کی ترقی کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے، جس کام کے لیے دیا جاتا ہے، آپ مجھے بتائیں جب وہاں پہ جا کے لگے گا نہیں تو صوبہ کہے گا نہیں کہ یار وفاق کہے گا نہیں کہ آپ صوبے میں جا کے پیسہ کیوں نہیں لگاتے. ابھی میں آپ کو میں فار ایگزامپل ایک ایریا بتاتا ہوں. اب خیر آباد سے تھوڑا سا آگے جائیں، ٹھیک ہے، ایک شاہ لطیف ٹاؤن ایریا آتا ہے، وہ ایشیا کا سب سے بڑا ٹاؤن ہے. شرم آتی ہے ہم سیاسی لوگوں کو بھی وہاں جاتے ہوئے. سندھ کے پی پی کے سب سے زیادہ لیڈر تقریباً وہاں سے بلونگ کرتے ہیں. وہاں کوئی سرکاری عمارت نہیں ہے، نہ ڈسپینسری ہے، نہ اسکول ہے، نہ کالج ہے، اور نہ وہاں کوئی بھی صفائی ستھرائی کا نظام ہے. کیا بات ہے لوگوں کے، ٹھیک ہے، سوائے اس کے ڈی سی صاحب آتے ہیں، وہ ٹھیلے پہ کھڑے ہوئے غریب کا 5-5 ہزار روپے کا چلان کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہ سیدھی سمت ہونے کو تیار ہی نہیں ہے، کوئی کرنے کو اس کو تیار ہی نہیں ہے سندھ کو. یہ بہت اچھا، یہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ اتنے بڑے ٹاؤن میں سرکاری مشینری انتظامی امور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے قیمتی موقف دیا. اور اسٹوڈیو میں اسلم صاحب موجود ہیں. اسلم صاحب، شاہ لطیف ٹاؤن میں وہ کہہ رہے ہیں اتنے حالات ہیں. شاہ لطیف ٹاؤن کراچی میں ہی واقع ہے، قائد آباد سے آگے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. میرے حساب سے تو دیکھا جائے تو اس لیے کہ کراچی کا حالت ناگفتبار تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بارشوں کے بعد ابھی تک جو تبدیلی آ جانی چاہیے تھی وہ بالکل زیرو ہے. ابھی تک کتنے مہینے ہو گئے ہمارے 1.5-2 مہینے ہو چکے بارش کو ختم ہوئے، لیکن ابھی تک ہم نہیں سمجھ رہے. کچھ روڈوں پہ کچھ تھوڑی سی تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے، ہلکی، لیکن اس رفتار سے نہیں ہے کہ جو فوری طور پہ جو عوام کو اور رہائشیوں کو، کراچی کے شہروں کو جو ریلیف ملنا چاہیے وہ ریلیف ملے، وہ ابھی تک اس جانب نہیں ہے. جو بڑی شاہراہ ہے ابھی تک اسی حال میں ناگفتبار حالت میں ہے وہ. اور جو ٹریفک کا نظام ہے بے ہنگم سا، اس لیے کہ وہ روڈز خراب ہیں. اگر ان کو تیاری کر رہا ہے ان کو بنانے کی، لیکن ابھی تک بڑے روڈز کی طرف ابھی تک نہیں آیا. وہ شاہراہ ایز اٹ از ہے ابھی تک. ہم بھی اسی راستوں پہ سفر کرتے ہیں. میں ایک کال لے لوں. سندھ کے صدر لیبر ونگ کے رانا محمد اعظم میں جوائن کیا. خوش آمدید کہیں گے رانا صاحب شو میں. جی وعلیکم السلام سجاد صاحب، بہت شکریہ. کیسے آپ خیریت سے؟ جی میں ٹھیک ہوں رانا صاحب. نوجوان سی ایم کے پی کے سہیل آفریدی صاحب، میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا. کچھ نیا نہیں آیا کہ میں پرفارمنس دکھاؤں گا، میں صوبے کی عوام کے لیے جان دوں گا، میں آپ کے حقوق کے لیے جان دوں گا، لیکن ہمیں سننے کو یہ ملا کہ میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ابھی وہ بیچارے جو ہمارے سی ایم ہے نوجوان ہے، پڑھا لکھا ہے، اور وہ
बचपन से सियासत कर रहा है। वो पहले MSF ISF में था, फिर यूथ में था, फिर मदर पार्टी में आया, और वो बड़ा बड़ा मरला तय करते करते यहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, मरले तय करते करते यहाँ तक पहुंचा। वो मैच्योर आदमी है और अपने लीडर के कहने के ऊपर जो है ना वो चल रहा है। और मुझे ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, इनकी मुलाकात करने क्यों नहीं दी जा रही? क्या वजह क्या है? कौन सी क़यामत आ जाएगी जो अगर मुलाकात, यानी मैं आता हूँ सर, ब्रेक पे पैर रखें राणा साहब, मैं आता हूँ, जरा तवक्कुफ करें, जरा ब्रेक पे पैर रखें, मैं वहां आता हूँ ना मुलाकात पे। पहले मुझे ये बताएं, ये मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा क्या है? देखिए जी, जाहिर सी बात है, एक बंदा खान साहब का कारकुन है और नजरियाती वर्कर है, तो उसने बोला कि मैं इस कौम के लिए, इस सूबे के लिए और इस तहरीक के लिए अगर मेरी जान भी चली जाएगी, मैं अब फख्र महसूस करूंगा और इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। इसका देखो, कायद से तो इसका हमें फख्र है। हमारा कायद ना तो करेक्शन होता है, ना झूठा है, ना फ्रॉड है, उस मुल्क के लिए खड़ा हुआ है, इस मुल्क के नौजवानों के लिए खड़ा है। काश वो कहता कि मैं इश्क पाकिस्तान में मारा जाऊंगा। सर, पाकिस्तान तो सबसे पहले है ना। लेकिन आपके लिए सबसे पहले आपका लीडर है, इमरान खान है, पाकिस्तान बाद में कर दिया आप लोगों ने। देखो जी, लीडर देखो जी, पाकिस्तान सबसे पहले हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम किसी न किसी लीडर के साथ हम अपने फॉलोअर हैं। तो फिर क्या आप ये नहीं कहेंगे कि सोहेल आफरीदी को कहना चाहिए था कि मैं इसके पाकिस्तान में मारा जाऊंगा, मैं तालिबान से लड़ते मारा जाऊंगा, मैं भारत से लड़के मारा जाऊंगा, इस मुल्क के लिए जिहाद करूंगा, ताकि अगर मुझे इस जिहाद करते करते मुझे शहादत मिलती है तो मेरे लिए बायज़ फख्र होगा, न कि वो एक शख्सियत परस्ती में मारे जा रहे हैं। क्योंकि वो आम आदमी नहीं है, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। वो कह रहे हैं कि सलामती कौंसिल का इजलास है, वजीर आजम मुझे बुला रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं आ जाए, वो कह रहे हैं मैं पहले खान से पूछूंगा फिर आऊंगा आपके पास। ये कैसी सियासत है? सर साजिद साहब, बात क्या है, देखिए जी, हमने भी तालिबान की मुखालफत की है, इंडिया की मुखालफत की है, हर अजायम दुश्मन की मुखालफत की है। जो पाकिस्तानी कौम पाकिस्तानी मुल्क के खिलाफ भोंकता है, बुरी नजर से देखता है, हम उसको अच्छे अल्फाज में याद करते हैं, हम उसकी मजम्मत कि अगर KP के अंदर तालिबान या अफगानिस्तान कोई हमला करेगा तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है। मुझे ये भी बताइएगा कि अब ये कशीदगी कम कैसे होगी? क्या पूरे 5 साल इसी में गुजार देने? सर, कशीदगी तो यार बात ये ना, वो सिद्ध करके बैठे, मुलाकात करवा दे, एक अपना कारकुन अपने लीडर से मिलना चाह रहा है, मुलाकात करवा दें। वो ना तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात को उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, कोर्ट ऑफ कंडम किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फेंक दिया। ये कौन सी ताकत है जो जेलर जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बालातर हो गया, वो उनके अहकामात को नहीं मान रहा है, उनकी मुलाकात नहीं कराना। ये बड़ा लंबा फिक्री है कि इस मुल्क में आईन और कानून की पासदारी नहीं है। इस मुल्क के अंदर एक समझो ठेकेदारी निजाम चल रहा है कि मैं ना मानूं, जो मैं कहूंगा वही होगा। तो मैं समझता ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी मुल्क में जहां इंसाफ ना हो, कानून ठीक है, की पासदारी ना हो, वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती और उन पे अल्लाह का फजल भी नहीं होता, करम भी नहीं होता। चले, अल्लाह पाक से हमारी दुआ है, अल्लाह हमें भी उन सबको भी हिदायत दे, इस मुल्क का सोचे, सवाम का सोचे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया राणा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपने मौक़िफ़ दिया। और मुझे प्रोड्यूसर वक्फे का कह रहे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद
یہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس وقت ہمیں اس بریک میں جوائن کیا ہے آپ سینئر صحافی ہیں محمد رضوان سمیع صاحب نے آپ کو خوش آمدید کیا. سر خوش آمدید کی شو میں آپ نے ٹائم دیا. السلام. یہ کشیدگی نہیں ختم ہو کے دے رہی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے پاکستان کی جان لے لی ہے. آج یہ حکومت چل رہی ہے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں سی ایم کے پی کے کو کہ آ جائیں, سلامتی کونسل کا اجلاس ہے. وزیر اعظم سب کو طلب کرتے ہیں لیکن کے پی کے سی ایم کہتے ہیں کہ میں پہلے اپنے خان سے پوچھوں گا. یہ بدقسمتی نہیں ہے ہمارے ملک کی. اس وقت ملک کے حالات ہیں وہ پولیٹیکلی طور پہ تو اسٹیبل تھے, لیکن اچانک جو ہے جو دو حکومتیں ہیں وفاق میں, اب وہ بھی جو ہے نا اپنا موقف بدل رہی ہیں کشمیر میں وزیر اعظم کے چناؤ کے اوپر. اور جہاں تک آپ نے بات کری کے پی کے کی, تو کے پی کے پاس جو لیڈرشپ تھی وہ عمران خان بیسی تھی نا, تو لازماً عمران خان صاحب جیل چلے گئے ہیں, اب اس وقت سزا کاٹ رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ مل کے کیا کہتے ہیں کوئی مذاکرات کرے اور جو نا اپنی جو مدت ہے اس کو پوری کریں, کیونکہ ڈیموکریسی میں یہ ہے کہ اسمبلی نے تقریباً اپنے پورے 5 سال جو نا ہر حال میں پورے کرنے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو نا اسمبلی جو نا توڑ دیں اور الیکشن میں چلے جائیں, تو یہ ایک غیر مناسب رویہ ہے. تو جو کچھ بھی غلطیاں ہوئی ہیں پی ٹی آئی سے تو وہ ان کی اپنی وجہ سے ہوئی. خان کے بغیر ملک نہیں چل رہا. لیکن خان صاحب تو اب ایک پارٹی کے سربراہ بھی ہیں, لیکن کیا کہتے ہیں اس وقت جیل میں بھی ہے. اب جو لوگ باہر ہیں جس میں عارف الوی صاحب ہیں اور دوسرے لیڈرز ہیں اور دوسرے جو موجودہ سی ایم جو کے پی کے حالات ہیں وہاں کی جو لیڈرشپ ہے, اب وہ جو بھی فیصلے کرتی ہے اس فیصلے پہ قائم و دائم رہے. سب سے پہلی بات یہ ہے. صحیح. اب وہ کیونکہ ان کی بھی صوبائی حکومت ہے, اس کو بھی 5 سال چلنا ہے. اگر آپ اپنے ہی سی ایم کو خود بدلنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا جو مخالف ہے وہ بھی کہتے ہیں آپ کے خلاف جو نا تگڑا ہو جائے گا. اس وقت جس کو بھی کہتے ہیں اقتدار دے دیا گیا تھا سی ایم پی ٹی آئی میں اور وہ چیف منسٹر کے طور پہ ذمہ داریاں انجام دے رہا تھا, تو وہ پارٹی کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ اس کو کہتے ہیں چینج کرے. سیاسی سمجھ یہی تھی کہ بھائی ٹھیک ہے ابھی تو ہم کیا کہتے ہیں اب الیکشن میں بھی جا کر جو ہے نا اپنی میجورٹی نہیں بنا سکتے, تو اس لیے کہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں سہیل آفریدی ٹھیک نہیں ہے, پہلے والے گڈھا پور صاحب صحیح تھے. نہیں, گنڈا پور صاحب صحیح ہوں یا نہیں ہوں, اگر ان کی کوئی غلطی ہے تو پی ٹی آئی کی تمام سینئر لیڈرشپ جو ہے نا عمران خان کی ایبسنس میں بھی کہتے ہیں ان سے کہتے ہیں بیٹھ کے اس کو لائے عمل کو طے کر لیں. اور مزید یہ ہے کہ اب یا تو وہ خود بھی جاتے رہتے ہیں جو نا جیل جاتے رہتے ہیں, بھائی مجھے جو ہے عمران خان سے ملنے دو. اب اتنی دفعہ ملاقات کتنی دفعہ جو ہے نا گنڈا پور صاحب جو ہے عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں, کیا وہ روز ملنا چاہتے ہیں؟ تو اس سے اچھا تو یہ ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں جیل میں چلے جائے, پھر دونوں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں اگر حکومت چلاتے ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے گا رضوان سمیع صاحب, ایک تاثر یہ بھی پنپ رہا ہے کہ علیمہ صاحبہ پوری معاملات چلا رہی ہیں اور وہ اتنی پاورفل خاتون ہیں کہ ایک کال پہ سی ایم چینج کرواتی ہیں. اصل میں پی ٹی آئی میں جو ہے نا موروثی سیاست تو شروع میں نظر نہیں آئی تھی. جب عمران خان صاحب جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بنے اور لیڈر بنے تو اس کے بعد تو انہوں نے نہ اپنی وہ جو نا بیوی کو کیا کہتے ہیں وہ اقتدار دینا تھا, نہ بیٹے کو دینا تھا, نہ اولاد کو دینا تھا, نہ ہی اپنے خاندان کے لوگوں کو دینا تھا. اس وقت یہ سب لوگ تو یہ کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم تو نان پولیٹیکل ڈومین میں رہیں گے, ہمارا بھائی صرف سیاست کرتا ہے اور وہی کرتا رہے گا. اس وقت یہ تاثر یہ تھا کہ عمران خان کی ایبسنس میں کوئی دوسرا جو ہے نا لیڈر جو ہے نا وہ چنا جائے گا. جیسے آپ کو یاد کریں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب جب آئی تھی, صاحبہ جب آئی تھی تو وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتی تھی 2008 میں, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے گیلانی کو جو نا پہلے سے چنا تھا کہ گیلانی اگر ہم حکومت میں آئیں گے تو آپ جو نا حکومت کریں گے, ٹھیک ہے. اور میاں نواز شریف صاحب آئے 2008 میں, ساتھ میں آئے, تو ان کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے تو کس کو بنائیں گے. تو ان دونوں نے مل کے 2008 میں گیلانی صاحب نے, میاں نواز شریف صاحب نے تیسرے وزیر اعظم کی شکل لے کر آئے. تو پھر اس سے کہتے ہیں نواز شریف صاحب نے وہاں پر سرنڈر کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ اور اپنے لیے ایک اور چناؤ کے لیے جو ہے نا انہوں نے کیا کہتے ہیں قانون بنایا. اس کے تحت وہ دوبارہ 2013 میں کہتے ہیں وزیر اعظم بنے. اب یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو آپ اپنی غلطیوں سے تھوڑا سا سیکھنا چاہیے کہ اگر وہ عدم اعتماد کی تحریک جب آ رہی تھی اس وقت انہوں نے اسمبلی کیوں توڑی, اگر وہ نہ توڑتے تو وہ کیا کہتے ہیں بچ بھی سکتے تھے. ایک امکان یہ تھا, اور یہ بھی امکان تھا اگر حکومت چلی جاتی پی ڈی ایم کی طرح تو وہ 6 مہینے بعد اس کو واپس بھی لے سکتے تھے.
تو انہوں نے جلد بازی میں خود ہی غلط فیصلے کیے. پھر انہوں نے فیصلے کر کے جو نا اپنی عوام کو اتنا اکسا دیا فوج کے خلاف جو بہت ہی غیر ضروری تھا. یہ جو 5 سال کا آئینی مدعا ہے اس پی ٹی حکومت آئی نے جو اس وقت جو کام غلط کیا ہے نا, کسی بھی سیاسی جماعت کو اپنی ہی کیا کہتے ہیں ایجنسیوں سے اور اپنی فوج کو گندا کرنے کے لیے لڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ پولیٹیکل پروسیس ہے, ایک چیئر ادھر گئی دوسری چیئر ادھر چلی گئی, تھوڑا سا صبر و تحمل سے آپ کام لے. کیا ان 5 سالوں میں اس یہ جو حکومت چل رہی ہے, 2 سال ہو گئے, اب یہ آپ 3 سال ہیں, 2.5-3.5 سال, اس میں آپ کو خان باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیا یہ ابھی اس پورے ٹرن اوور میں وہ اندر ہی ہوں گے؟ خان صاحب کی جہاں تک جو سزا ہوئی ہے وہ کسی سیاسی پارٹی نے تو نہیں دی ہے, وہ تو عدالت نے دی ہے ان کو سزا. کسی بھی سیاسی جماعت نے جو ہے نا ان کو سزا نہیں, ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے نا, ابھی آ رہا ہے خان, ابھی باہر آ رہا ہے, ابھی آ رہا ہے, ابھی آ رہا ہے, بات چل رہی ہے, سب وہاں جا رہے ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ سمجھائیں کہ جو ہے وہ خان صاحب کی جو ہے وہ کون سپورٹ میں بیٹھے گا, جبکہ جو ہے نا فوج سے بھی جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا لڑائی جھگڑا کر لیا ہے, اور دونوں سیاسی پارٹیوں سے بھی وہ اس میں موجود ہیں, اور عدالت نے جو ہے نا ان کو سزا دی ہوئی ہے. اگر عدالت اپنی دی ہوئی سزا کو جو ہے نا ان کو معاف کر دے اور سارے کیسز کو ختم کر کے ان کو آزاد کرنا چاہے تو کر دیں. اس میں کسی سیاسی جماعت نے تو عمران خان کو جو ہے نا سزا نہیں دی ہے, اصل میں سزا جو ہے وہ عدالت سے دی ہے. تو عدالت سے ہی آپ کو رجوع کرنا پڑے گا. جتنے بھی کیسز ہیں, اگر جو پنشمنٹ کے کیسز ہیں, یا تو اس پہ آپ جو نا وہ پنشمنٹ کے کیسز کو اپیل میں جیت لیتے, اور پھر جو اور کیسز ہیں اس پہ آپ جو نا جتنے بھی کیسز ہیں, آپ کا صحافتی تجزیہ کیا کہتا ہے کہ اس دور حکومت میں کچھ ان کے لیے کہیں عدالتوں سے ریلیف ہے؟ دیکھیں, ابھی تو آپ یہ سوچیں کہ اس وقت وفاقی حکومت انہوں نے چلائی, صحیح ہے, یہ کامیاب ہوئے 2018 میں, صحیح ہے, اور 2023 تک انہوں نے حکومت کرنی تھی, بس غلطی سے جو ہے ان سے مسنگ ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ 2008 میں بھی انہوں نے جو ہے نا اپنی کے پی کے میں پوزیشن اچھی بنائی. پھر 2013 میں جو ہے نا یہ امکان یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں کے پی کے کی حکومت اگر ختم کر دیتا ہوں عمران خان کی, اور وہ اس وقت انہوں نے اسٹیپ نہیں لیا, انہوں نے بولا چلو جانے دو, یہ حکومت کرتے رہیں. تو ان کو جو چھوٹ دی تو اسی کی وجہ سے وہ جو نا 2018 کا الیکشن جیتنے کی قابل ہوئے. ٹھیک ہے, لیکن وہ چاہتے تھے, انتقام لینا چاہتی نون لیگ, تو بہت آسانی سے جو نا پی ٹی آئی کی حکومت جو نا 2013 سے 18 کے درمیان کے پی پی ختم کرا سکتی تھی. اور ابھی بھی پوزیشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنی ہی جو لیڈر ہیں, اگر ان کی کوئی غلطی ہے تو مل جل کے بیٹھیں آپس میں. گنڈاپور صاحب کی ہے تو وہ کریں, دوسرا کوئی ہو اس کو کریں. اب خان صاحب کو تو کسی سیاسی پارٹی نے جو نا سزا دے کے جیل میں بندی کی ہے, آپ کیا عدالت نے کیا ہے, تو لہذا عدالت ہی خان باہر آ رہا ہے, کیا کریں. نہیں, میں تو ابھی تک کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے, کیونکہ بیچ میں ایسا ہوا تھا کہ جب پاکستان نے سعودی عرب سے معاہدہ کیا تھا اپنے تعاون کا جنگی بنیادوں پہ, یا جس حوالے سے بھی, تو آپ سمجھ رہے ہیں وہ لمبی بات ہو جائے گی. تو اس وقت ایک تاثر سا آیا تھا, تھوڑا سا ایک تاثر. ایک کال لے لیتے ہیں. جوائن کیا ہے, آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, متعدد ادوار آپ نے ملکی سیاست کے دیکھے ہیں. مشتاق سرکی صاحب جوائن کیا, سر خوش آمدید کہیں گے مشتاق صاحب شو میں. تھینک یو ساجد بھائی. مشتاق صاحب, کراچی شہر متمل نہیں ہے نہ فرقہ واریت کا نہ لسانیت کا, لیکن وجہ کیا ہے؟ ایم کیو ایم حقیقی کے چیئرمین آئے روز لسانیت سے بھری اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. کچھ بتائیں گے جو بھی ریسنٹلی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے جس کی سوشل میڈیا پہ بڑی مطلب اس پہ تنقید کی جا رہی ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, آفاق احمد کے پاس ابھی کوئی سیاسی پروگرام تو ہے نہیں, نہ کوئی ان کی اپنی کمیٹی نے ان کو قبول کیا اتنے برسوں سے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ انہوں نے لسان کی بات کی ہے, ہمیشہ انہوں نے نفرت کو فروغ دیا ہے. اگرچہ وہ کئیوں کا احترام کرتے تو آج وہ ملک کے زبردست لیڈر ہوتے. اگر ملک کے نہ بھی ہوتے تو کراچی کے ہوتے, چلو کراچی کے نہ بھی ہوتے تو لانڈی کے تو ضرور ہوتے, یو سی ایچ ٹاؤن تک کے. یہی وجہ ہے ان کے سیاست کے فیلئر کی کہ انہوں نے ہمیشہ نفرت انگیز باتیں کی, ہیٹ اسپیچز کی ہیں, اور ہم نے تو ٹائم ٹو ٹائم ان کو متعدد بار مثبت تنقید کا نشانہ بنایا کہ بھائی آپ اس طرح سے نہ چلائیں اپنی سیاست کو یا اپنے اس سیاسی دکان کو کہ جس میں نیچے نفرتیں پھیلیں. آپ دیکھیں کہ ہم نے متعدد بار ان حکام کو بھی
التجا کیے, درخواست کیے کہ ہیٹ اسپیچز پر قوانین موجود ہیں. اب یہ جس طرح کی سیاست کرتے ہیں, میں تو سیاست بھی نہیں کہوں گا, کہ جس سیاست کے نام پر یہ نفرت کرتے ہیں تو اس کا خمیازہ خود ہی بھگت رہے, ہمیں کچھ نہیں ہوتا. کبھی یہ پختون برادری کو ان کے جذبات کو ہٹ کرتے ہیں, کبھی سندھی قوم کو ہٹ کرتے ہیں, کبھی بلوچوں کو ہٹ کرتے ہیں, کبھی خود اپنی یعنی اردو اسپیکنگ کمیونٹی کی بڑا حلقہ ہے جن کی وابستگی کسی اور جماعتوں سے, چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہو, جماعت اسلامی میں ہو, ایم کیو ایم میں ہو, دیگر نون لیگ میں ہو, پیپلز پارٹی میں ہو, اپنی اردو اسپیکنگ بولنے والوں کو بھی یہ سخت تنقید کا نشانہ بناتے. تو یہی سبب ہے کہ آج تک آفاق احمد وہ جو سیاست کا مرکز ہوتا ہے, یعنی جو گلدستہ ہوتا ہے, اس میں کوئی یہ مقام حاصل نہیں کر پائے. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیے گا, اب اس پہ بڑے جو آپ کے ویلوگرز ہیں, جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, وہ اب اس کو جواب دے رہے ہیں, پھر یہ معاملہ طول پکڑ جاتا ہے. لیکن کبھی آفاق احمد صاحب نے معذرت بھی تو نہیں کی, کبھی یہ بھی آ کے نہیں کہا کہ میں اپنی اسٹیٹمنٹ واپس لے رہا ہوں, اس سے اگر سندھ کے لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے؟ دیکھیں, آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے تو ان کو نو لفٹ کرا رکھی. ہم نے اپنے جتنے بھی لوگ ہیں, بڑے زبردست پولیٹیشینس ہیں یا سوشل ایکٹیوسٹ ہیں یا ولاگرس ہیں, آپ دیکھیں جو ویٹیج بنتا ہے اس کو تو کنسیڈر بھی نہیں کرتا. یعنی جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. اب ریسنٹ پاسٹ کی بات آپ سن لیں کہ اجرک پہ ان کو تکلیف تھی, انہوں نے کمپین ڈرائیو کی اور اس میں نیشنل سینٹیمنٹ کو انہوں نے کیپچر کرنے کی کوشش کی, قومی جھنڈے کو استعمال کرنے کی کوشش کی کہ بھائی کار پہ اجرک ریموو کر کے پاکستان کا فلیگ لگائیں گے. آپ بتائیں, میں ابھی چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے اس کے جو رہائش ہے, جہاں پر یہ پوش علاقے میں رہائش پذیر ہے, وہاں سے لے کر لانڈی تک جہاں پر ان کا مرکز ہے, 100 گاڑیوں کے مجھے یہ فوٹیجز بنا کے بھیجیں کہ اس کے کہنے پر کسی نے فالو کیا ہو کسی کو. اس کی گلی میں آج اب جہاں رہتے ہیں, ہر گلی میں آپ جہاں رہتے ہیں وہ اجرک کی نمبر پلیٹیں آویز ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان کو سننے کو تیار ہی نہیں, کیونکہ ان کا اسپیس بن ہی نہیں پا رہا. یہ جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال کرتے یہ منہ کی کھاتے ہمیشہ. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت. بشار سدی صاحب نے اپنا قیمتی موقف دیا اور بتایا کہ کراچی اس شہر کا متحمل نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ اس طرح کی متنازع اسٹیٹمنٹ دے کر کسی پرٹیکولر زبان, لینگویج, کسی کی قومیت پر ہم انگلی اٹھائیں. ایک وقفہ لیتے ہیں. اسی تبدیلی آ رہی ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کا مورال اور ابھی بھی اور پہلے بھی بہت بلند ہے, اور اللہ ایسے رکھے انشاءاللہ. اس لیے یہ تاثر آیا تھا کہ شاید اب خان صاحب کے لیے بھی کوئی تبدیلی آئے گی, ان کو باہر لایا جائے گا, ان کی سزا ختم کی جائے گی, XYZ جو بھی سوچ تھی, لیکن اس پہ ایسی کوئی چیز پھر دوبارہ آواز نہیں اٹھی کسی بھی حوالے سے, اور ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آ رہا. فی الحال ٹھیک جو پوزیشن ہے, ایسا نہیں لگ رہا کہ خان صاحب کچھ کہنا فی الحال اس حالات میں. جی سمی صاحب, اس سلسلے میں ٹرمپ صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ خان صاحب کے لیے آپ وہ کچھ کریں, لیکن ٹرمپ کے لیے امپورٹنٹ یہ کہ جو موجودہ حکومت ہے, موجودہ فوجی حکومت ہے, موجودہ سیاسی حکومت ہے, اب وہ ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں آ گئے. اب وہ بھی بھول گئے کہ خان صاحب کو باہر کیسے نکالا. چلیے ٹھیک ہے.